बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हल्के इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। किसी किस्म का कोई काउंटर नैरेटिव इनके पास मौजूद नहीं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर मुसलसल इस किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही हैं बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल एक ऐसी सूरत हाल का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में कि जिसकी इस चुनतखब हुकूमत के पास, जिसकी इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के पास मुस्तकबिल में अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता आलमी सतह के ऊपर बाकी नहीं रहेगा। जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, एक एक करके आप उनकी रिपोर्ट्स देख लें, वो तमाम तर रिपोर्ट्स इसी जानिब इशारा कर रही हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमानों और गैर सरकारी तर्जुमानों की जानिब से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये पैगाम भिजवाया जा रहा है कि आएँ, एक हो जाएं, सेफ एग्ज़िट दें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और आगे चलकर हम पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर दी जाएं। लेकिन क्या ये सारा मामला इतना ही सादा है? और इन पैगामात की रोशनी में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान इन पैगामात लाने वालों पर और इन पैगामात भेजने वालों पर किसी किस्म का कोई यकीन कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क्स है। इसकी कुछ वजूहात हैं। आगे बढ़ने से पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना चाहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है अदालतों के हवाले से वो भी आपके सामने है, इंसानी आज़ादियों के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 मार्च को जलसा करने के हवाले से, लाहौर में जलसा करने के हवाले से इजाज़त मांगती है, नहीं मिलती, वो फिर वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट चली जाती है, वहाँ पर वो फ़ैसला दब जाता है, इंतज़ार कराया जाता है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, कभी जनाब उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाते हैं, कभी जनाब जो है वो ये कोशिश की जाती है कि उनके ऊपर कोई नए केसेस दर्ज कर दिए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल दीवार के साथ लगाने की कोशिशें अपने अरूज पर हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ मैसेजेस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से भिजवाए जाते हैं कि अब भी हम इमरान खान के साथ डील करने के लिए तैयार हैं, आप इमरान खान को मना लें, हमें सेफ एग्ज़िट दें, हम एक हो जाते हैं, माजी की गलतियां जो है वो भुलाकर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अपनी तहरीरों के ज़रिए ऐसे पैगामात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भिजवाते हैं, दूसरी जानब जनाब मोहसिन नकवी साहब जैसे साहिबान के ज़रिए अली अमीन गंडापुर को इस किस्म के पैगामात भिजवाए जाते हैं कि हम आपके साथ बात के लिए तैयार हैं, जो है बातचीत के लिए तैयार हैं। बल्कि उन मामलात पर जिन पर इमरान खान और बुशरा बीबी नाराज़ हुए, यानी ऐसे केसेस जो कि हमने उनके ऊपर दर्ज किए, इद्दत के हवाले से, निकाह के हवाले से, उनके ऊपर भी हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर-ए-दस्त इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल इदारे सोच क्या रहे हैं, वो बात आपके गोश गुजार करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आलमी सतह के ऊपर बढ़ता जा रहा है। बरतानिया से आने वाली, अमरीका से आने वाली, अक़वाम मुत्तहिदा से आने वाली, यूरोपीय यूनियन से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की आज़ादियों, इज़हार राय, जमहूरियत, आइन और कानून के हवाले से, वो बड़ी सिग्निफिकेंट इसके अंदर कुछ ऐसे नुकात हैं कि जिनसे पीछे हटना और जिनका कुछ जवाब देना अब जनाब बड़ा मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान की इस चुनतखब हुकूमत के लिए। शहरी आज़ादियों की को बतदरीज महदूद किए जाने पर पाकिस्तान जो है वो आलमी इदारे की वाच लिस्ट में शामिल हो गया है। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, अखबारात, वेबसाइट ये ख़बर आपके सामने नहीं रख रहे। पाकिस्तान को 2025 के लिए जो है वो स्विक्स मॉनिटर की इंसानी हकूक़ की वाच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह शहरी आज़ादी महदूद होना, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को काम की जानिब से मनमाने तरीके से निशाना बनाना और सहाफ़ियों को काले कानून के ज़रिए दबाना बताया गया है। और 2025 की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान शहरी आज़ादियों में तेज़ी से कमी का सामना करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है और अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान की हैसियत को दबाया हुआ करार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी कारकुनों को मुजरिम करार देने, हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के एहतजाज को दबाने और डिजिटल पाबंदियों के बायस मुल्क को स्विक्स मॉनिटर वाच लिस्ट में शामिल किया गया है।
اور اس اعلامیے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب جس طرح سے جناب پاکستان کے اندر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، خاص طور پر اس کا ذکر ہے، اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں سیاسی مخالفین کے احتجاج کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ سوکس نے کہا کہ احتجاج سے پہلے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مبہم اور حد سے زیادہ وسیع قوانین کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ حکام نے مظاہرین کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اہم شاہراہوں اور راستوں کو بند کر دیا۔ پھر یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ صحافیوں کو الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون پیکا کے تحت نشانہ بنایا گیا، ان پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا الزام لگایا گیا، اور پھر پیکا میں جنوری میں ایک اور ترمیم کی گئی تاکہ آزادی اظہار پر اپنے کنٹرول کو مزید سخت کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بند ہے، اور سوکس نے اپنی پریس ریلیز میں احتجاج کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کمیٹی نے شہری اور سیاسی حقوق پر پاکستان کے ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے، اور جناب یہ تمام تر چیزیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر شیئر کی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس وقت اس پر بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی ادارے، چاہے جو میڈیا کے ادارے ہیں بین الاقوامی، وہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، چاہے وہ برطانیہ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں۔ بی بی سی کی سٹوریز اور خبریں آپ دیکھیں، انہوں نے یہ ایک بہت ایکسکلوسیو خبر اس کے اوپر کی کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ہائبرڈ نظام ہے، اس کی جو معاشی شکل ہے، اس میں جو فوج کا کردار ہے، خاص طور پر زراعت اور سیاحت سے متعلق SIFC کے منصوبے جو ہیں، اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ حیران کن انکشافات انہوں نے اس کے اندر جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ کس طرح سے اس ہائبرڈ رجیم کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر تمام تر جو پاکستانی سیاست کا اور معیشت کا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس چلا گیا ہے۔ دوسری جانب وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی صنعت ٹیکسٹائل اس وقت زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ اہم ترین وجوہات ہیں۔ عمران خان کے دور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر ادھر سے ہم نے کچھ گرین سگنلز آتے ہوئے دیکھے تھے ٹیکسٹائل کی صنعت سے، لیکن پھر باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے ذریعے اس سیکٹر کو بھی دبا دیا گیا، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو کہ سویلین کنٹرول میں ہونی چاہیے تھی، آئیڈلی ایک ایک کر کے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس جا رہی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ادارے اس وقت پاکستان کے اندر رپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ عمران خان کے بکس کا شکار ہو کر وہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جناب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، آصف زرداری صاحب وہاں پر صرف ایک صدر کی حیثیت سے سندھ کے پانی کا بس ذکر کر دیتے ہیں، باقی پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ پنجاب کو درخواست دے چکے ہیں، استدعا کر چکے ہیں کہ جلسے کی اجازت دی جائے، لیکن نہیں دی جا رہی، اور ابھی تک ہماری درخواست کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے پر کیا کرتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ بھی وہی ایک قسم کا کھیل کہ کبھی تھوڑی سی آپ کو جناب وہاں سے انصاف ہلکا سا مل جائے اور پھر آپ دوبارہ سے امیدیں لگانا شروع کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف دونوں کو کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹ کر باہر کی کورٹ سے، یعنی باہر سے مراد ہے اسلام آباد کے باہر سے، کس طرح سے دوسرے صوبوں سے لایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر جناب کیسز اہم ترین ان کے سامنے لگتے ہیں۔ تمام تر راستے بند کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف تاکہ عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی ریلیف حاصل نہ کر سکے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کی جو افواہیں ہیں میں ان کی تردید کرتا ہوں، اور جناب ہم نے لاہور میں جلسہ کرنے کا ایک پروگرام، ایک پلان بنایا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ نہیں لگا رہے، اور ہم جو ہے وہ یہ جو اس وقت ہائبرڈ رجیم ہے پاکستان کے اندر، اس کے خلاف ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا ایک یہ حربہ ہے کہ لوگوں کے خلاف مقدمات بناؤ، ان کو گرفتار کرو، لیکن ہمیں یہ اس طرح سے خوف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم گرفتار بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی دیں گے، اور اپنی جو ہے وہ جدوجہد جاری بھی رکھیں گے۔ اسی ماحول کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے ایک لطیفہ شیئر کیا گیا ہے، کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، میں تو اسے لطیفہ ہی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے
کہ انصاف تک رسائی کو حقیقت بنانے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، ہیڈ لائن آئی ہے جناب ان کی کہ انصاف تک رسائی کو ہم حقیقت بنائیں گے۔ جنگ جیو گروپ نے بڑے جناب فخر کے ساتھ ان کی ہیڈ لائن یہ شیئر کی کہ جناب ہم پاکستان میں انصاف کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہم جو انصاف کا اصول ہے، جو ہماری جدوجہد ہے، اس کو جناب ہم بنائیں گے یقینی۔ دوسری جانب جناب ثانیہ 9 اور 10 مئی، جس کو کہا جاتا ہے 9 مئی اور 10 مئی کے معاملات، اس پر آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کردہ تمام تر مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں جناب، اور یہ اب عید کے بعد مقرر کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ انصاف کی فراہمی کی تیزی جس طرف جسٹس جے آفریدی صاحب نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں، اور 3 رکنی بینچ انہی کی قیادت کے اندر، انہی کی سربراہی کے اندر یہ سماعت کر رہا تھا، اور اب جناب اس معاملے کو لے جایا گیا کیونکہ وقت بھی خیر ان سے مانگ لیا گیا، اور بڑی جس طرح سے یہ کیسز چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب جناب کہا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ جناب وہ اس کے اوپر انہوں نے بھرمی کا اظہار کیا کہ ایسے نہیں چلے گا، 50 کے قریب یہ اپیلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جس معاملات کو ان معاملات کو پاکستانی عدالتیں جس طرح سے چلا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سہیل وڑائچ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں، اندر کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت میں بھی انہیں کسی نے بتایا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا تھا، کچھ اندر کی خبریں باہر رکھی تھیں جو کہ یقیناً ان تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اب گھمن گھیری کے نام سے اپنی ایک تحریر میں موصوف یہ فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آخری پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب گھمن گھیری کی مضبوط گھاٹوں کو کھولنے کے لیے اہل سیاست کا کردار اہم ہے۔ یعنی وہ اس وقت جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری پاکستان کے طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ یہ اہل سیاست کا کردار اہم ہے، اور اگر وہ اسی طرح غیر سنجیدگی سے جناب کارروائی چلائیں گے، مصالحت نہیں ہونے دیں گے، تو سویلین بالادستی کے خواب کی تعمیر سرے سے ممکن نہیں ہو سکے گی۔ موصوف کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سویلین بالادستی اس لیے صرف آ سکتی ہے کہ اگر کوئی ڈیل شیل کر لی جائے تو۔ موصوف کہتے ہیں اگر اس ملک کو جمہوری ٹریک پر چلانا ہے تو گھمن گھیریوں سے نکلنا ہوگا، دل بڑے کرنے ہوں گے، لچک پیدا کرنا ہوگی، ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنا ہوگی۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ بالواسطہ پیغام اس قسم کے پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے گھمن گھیریوں سے نکلنا ہے، اگر جمہوری ٹریک پر آپ نے چلانا ہے، تو جناب آپ کو معافی مانگنی ہوگی ماضی کی غلطیوں پر، اور مستقبل میں جمہوری آزادیوں کی ٹھوس ضمانت دینا ہوگی۔ یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیاستدان مصالحتی فارمولے تک نہیں پہنچتے، نہ یہاں کوئی جمہوریت مستقل رہے گی، نہ اس سویلین بالادستی کی طرف سفر شروع ہو سکے گا۔ اور کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں؟ اچھا، جب سب کا ذکر کرتے ہیں نا، سویلین بالادستی کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی سویلین بالادستی تو اسی صورت میں آئے گی کہ جب پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دے گی۔ اسی جانب تو عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں، وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں اسی جانب بار بار خطوط لکھ کر کہ جناب آپ اپنی آئینی حدود کے اندر چلے جائیں، ہمیں جناب آپ اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ صرف اسی صورت میں پاکستان کے اندر حالات بھی بہتر ہوں گے، معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب جیسے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں، غیر سرکاری ترجمان ہیں، پاکستانی عوام کو مسلسل کنفیوز کرنے کے لیے وہ تمام تر الزامات، تمام تر جو معاملات ہیں اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالتے ہیں، عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ عمران خان کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں، اور اپنے کالموں کے اندر اس قسم کا میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو خفیہ جو ہے وہ جو خفیہ ہاتھ ہیں ان کی جانب سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اگر اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کر دیں، معافی کے اندر چیزوں پر آپ جو ماضی کی چیزوں کے اوپر اگر آپ معافی مانگ لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اصل نقطہ کیا ہے؟ عمران خان بار بار ایک بات کر چکے کہ ان کی ذات کے حوالے سے، بشرا بی بی کی ذات کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا زمان پارک کے اندر، بنی گالہ کے اندر، عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے وقت، وہ سب کچھ عمران خان بھولنے کو تیار ہیں، سب کچھ عمران خان معاف کرنے کو تیار ہیں۔ کسی قسم کا بھی کوئی ذاتی بدلہ عمران خان کسی سے ہرگز 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 نہیں لینا چاہتے۔ عمران خان کا بڑا ہی واضح اور صاف پیغام ہے کہ پاکستان کو آئین، قانون اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق چلایا جائے، اور 8 فروری کو پاکستانی عوام نے جو نیشنل مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا وہ مینڈیٹ ان کے حوالے کیا جائے۔ رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اندر جو ہوا
جو ہے وہ اپریل 2022 کے اندر آزادانہ جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے، 9 مئی کے معاملات کی آزادانہ جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے، 26 نومبر کے تمام معاملات کی جوڈیشل کمیشن آزادانہ تحقیقات کرے، اور یہ عدالتیں اب آپ کی بنائی ہوئی ہیں جناب، آپ کی بنائی ہوئی ہے سرکار، اب آپ کو کس بات سے خطرہ ہے؟ عمران خان تو سیاسی کمیٹی بنا کر مذاکرات کی میز پر بھی آئے، لیکن وہاں پر بھی آپ برہنہ ہو گئے، واضح ہو گیا کہ جناب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان کے مطالبات تو بڑے صاف ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی ذاتی بدلہ کس سے نہیں لینا چاہتے، وہ تمام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سیف ایگزٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو 3-4 بڑے بڑے معاملات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، صرف اسی صورت میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔